मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। घर में भी इस तरह से इतना बीवी पे भी शक व शुबा करना और उसके मोबाइल में घुसना, औरत शोहरों के मोबाइल में घुस रही है, ये भी गलत है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। ख़वातीन क्या करती हैं, चुपके से पासवर्ड देख के शोहर की पैंट से मोबाइल निकाल के सारी वसीम सत्तार जो भी उसने नाम सेव किए हुए ना लड़कियों के मुख्तलिफ़ नामों के साथ, और फिर घर में एक फड्डा, ज़िंदगी भर के लिए एतमाद ख़त्म और तलाक़ पर नौबत पहुँचती है। छोड़ो यार, मट्टी डालो, तुम्हारे सामने ठीक है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इतना ज़्यादा गहराई में घुसने की कोशिश मत करो। मर्द पे किसी का बाप भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुमने उसको पकड़ लिया कि ये असल में लड़कियां थी जो लड़कों के नाम से सेव हैं, तो क्या वो तुम्हारे दबाव में आके छोड़ देगा? ये वो बाहर जाके ये काम करना शुरू कर देगा। कौन किस 100% कौन किस पे कंट्रोल कर सकता है? ये तो पुलिस नहीं कर सकती। तो वो बाहर ख़वातीन बता रही होती मेरे मियाँ के मोबाइल में पकड़ा गया, वो बातचीत हो रही थी। मैं कहता हूँ वो गलत किया आपके मियाँ ने, लेकिन आपने जो मोबाइल में घुसी हो ना, ये गलत किया। अच्छी भली मोहब्बत की ज़िंदगी गुजर रही थी, खाम में उसको किस में डाल दिया, शुकूक और शुबहात। अब सारी ज़िंदगी इस औरत को अपने शौहर पे कभी एतमाद नहीं आएगा। भाई तुम्हारे हुकूक अदा कर रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, छोड़ो यार, बस समझो कि मेरा मियाँ इस दुनिया में सबसे अच्छा ही है। तो दूसरी शादी की बात नहीं करता, दोस्ती की बात कहाँ से करेगा? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो अच्छे समझो, इससे मोहब्बत कायम रहेगी। और जैसा भी ख़राब है ना, बुढ़ा होके ठीक हो जाएगा ये ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि मर्द ख़राब होना चाहिए, जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं वो, लेकिन औरतों को मैं कहता हूं कि भाई तुम इसके मोबाइल में घुस घुस के ट्रेस करोगी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये घर में छोड़ देगा, घर से बाहर शुरू, ये थड़े पे बैठ के दूसरा मोबाइल खरीद लेगा। कितने लोग हैं, ऑफिस के लिए अलग मोबाइल रखा हुआ है, गाड़ी के लिए अलग मोबाइल रखा हुआ है, और जो है बाहर के लिए अलग मोबाइल रखा हुआ है, घर के लिए उन्होंने अलग मोबाइल रखा। तो ये हरकतें शुरू कर देगा। तो बदगुमानियों से कोई फ़ायदा नहीं है। ना मर्द को इजाज़त है बीवी के मोबाइल में खामखा में घुस घुस के देखे क्या कर रही है, ना शौहर को। हाँ, अगर वाकई सबूत हो, कोई कवी शुबहा हो, कवी वहम ना हो, तो फिर पहले से बता दिया जाए। पहले से क्या कर दिया जाए, बोलो, बता दे कि भाई मसला सारा ये है कि देखो जो है ना, कुछ ऐसे बातें आ रही हैं जिससे हमारे आपस के ताल्लुकात क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो मोबाइल है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बेगम को बता दिया जाए, बेगम फिर ये जो है ना, मैं मोबाइल आपका चेक कर सकता हूँ। कोई वाकई ऐसी बात हो, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए हैं कि अगर शुरू में नहीं पकड़ा जाता तो मामला बहुत आगे निकल जाता। तो खुद से काम ना करें, कभी भी कोई हो तो फिर किसी से मशवरा ले लिया करें। बहरहाल खुलासा कुरान की इन आयतों का ये है कि एक दूसरे की प्राइवेसी में घुसना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। जल्दी जल्दी दो आयतें बयान करके बस दर्स ख़त्म करता हूँ। और कुरान में अल्लाह ने यहाँ ये भी हुक्म दिया, यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ए ईमान वालो अपनी नज़रों को झुकाया करो, औरतों को ताक ताक के मत देखा करो। जो देखने की है तुम्हारी बीवी है, उसको देखने का तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, और सारी दुनिया की आंटियों को तुमने दोस्त बनाया हुआ अपना। और अल्लाह ने औरतों को भी हुक्म दिया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें। ज़रूरत के वक्त देखना जायज़ है, जहाँ ज़र्रा बराबर भी शहवत का फितने का अंदेशा हो वहाँ बिल्कुल हराम है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, बहुत अहम आयत है। ए ईमान वालो, किसी के घर में जो तुम्हारा घर ना हो, उसकी परमिशन के बग़ैर दाखिल नहीं हो। हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, इजाज़त ले लो और सलाम कर लो, उसको पता हो। क्या मतलब, किसी की प्राइवेसी में आपको घुसने की इजाज़त नहीं है। घर में क्यों? इसलिए कि पता नहीं किस हाल में बैठा हुआ हो, वो चड्डी पहन के विटामिन डी ले रहा हो धूप में, है भाई, आप ठा करके घुस गए। आपको इजाज़त नहीं है कि किसी के घर में आप बग़ैर परमिशन के दाखिल हो। बाज़ दफ़ा एक आदमी के घर में कोई नहीं होता, वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ होता है कि कोई है ही नहीं, तो अच्छा हवा भी आती रहेगी, आप ठा करके घुस गए उसके अंदर। तो उसके ये जो है ना, ये बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुरान ने मना किया। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी घर में झांका फ़क़त दखल औ कमा क़ाल, कि वो दाखिल हो गया। और आपने ये भी फरमाया, इन्नमा जुइलल इस्तिज़ानु लिअजलिल बसर, आपने फरमाया अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि किसी के घर में बग़ैर परमिशन के ना जाओ, ये दाखिले की वजह से नहीं बल्कि नज़र की वजह से, कि तुम्हारी नज़र ना पड़े किसी पर। यानी क्या मतलब, कि अगर किसी के घर की खिड़की खुली हुई है या गेट खुला हुआ है और आप सामने आके खड़े हो जाते हैं और
آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے تو آپ نے قرآن کی آیت کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. یعنی اس سے یہ دھوکہ ہو سکتا تھا نا کہ آپ کسی کے گھر کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑے ہوئے, جیسے لوگ بیل بجاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے ہی دروازہ کھلا پورا گھر اندر تک جھانک لیا آپ نے, ان کی لیڈیز کو بھی دیکھ لیا, بچوں کی تعداد بھی دیکھ لی, پوری ڈیٹیل سے واش روم تک گھوم کے آ گئے آپ, ایسے نظر تیز آپ. اب کوئی آپ کو کہے یار تم نے کسی کی پرائیویسی کے میں کیوں دخل اندازی کی, اس کے گھر میں کیوں جھانکا, تو آپ کہو کہ اللہ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا ہے, گھر میں جھانکنے سے پہلے اجازت کا حکم نہیں دیا. تو یہ بات سمجھائی ہے نبی نے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جس میں آتا ہے وداؤٹ پرمیشن جاؤ نہیں, اس کا مطلب وداؤٹ پرمیشن دیکھو نہیں. تو لوگ جو اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں کبوتر بازی کرنے کے لیے اور ہر گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اس میں داخل ہے. اور گھر میں جھانکنے سے زیادہ کسی کے موبائل میں جھانکنا زیادہ برا ہے, کیونکہ آج کل گھر میں اتنا کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا جتنا بندے نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہوتا. یہ اور حرام ہے. بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, کسی کو موبائل دیا گھس گیا موبائل کے اندر بغیر پوچھے, بھائی آپ کیوں گھس رہے ہو کسی کے موبائل میں, کتنی بڑی, ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کے موبائل کے اندر گھس رہے ہو. لوگ کیا کہتے ہیں جی فون کرنا ہے موبائل دے دیں, اس کے بعد گیلری میں گھس رہا ہے, اس کے بعد ان باکس میں گھس رہا ہے, واٹس ایپ میں گھس رہا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے. اس سے 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے انسان کے 2 نمبر ہونے کا, کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. کمپیوٹر کسی نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا, اب نہیں جاؤ اس کی ہسٹری میں کیا دیکھ رہا ہے, وہ ہسٹری میں جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی ویب سائٹیں کھولتا ہے. یہ بھائی وہ غلط کھولتا ہے صحیح کھولتا ہے, آپ کو کس نے پرمیشن دی کہ آپ جا کے گھسو اس میں. تو جو جس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں سے بھی پردہ اٹھائے گا, رؤوس خلائق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں حکم ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بہت جامع ہے. کسی کے موبائل میں گھسنا, کسی کی پرائیویسی میں گھسنا, حدیث میں آتا ہے 2 آدمی چپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں, تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے, گرم سیسا. اتنا بڑا جرم ہے یہ. صب فی اذنیہ وقرا, کیوں وہ 2 جب تم سے چھپا رہے ہیں تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بھائی, کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, ایک بزرگ کا واقعہ غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہیں جیسے سو رہے ہوتے ہیں نا, 2 بندے آ کے ان کے پاس بات کرنے لگے, انہوں نے فوراً آنکھ کھول دی اور کہا دیکھو بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور میں سن لوں. ہم کیا کرتے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں تو گھننے بن کے ایسے بن جاتے ہیں جیسے گہری نیند سو رہے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے, او آبائہن, اور اپنے باپ دادا کے, او آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہیں, اور ابنائہن, اپنے بیٹے, ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو سوتیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائی, بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے, بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے. یہ ہیں محرم رشتے, ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. دیور بھی داخل ہے اس میں, چچا زاد بھائی بھی داخل ہے, خالہ زاد بھائی بھی داخل ہے, پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے. آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا. عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا, اتنی وحشت ہوتی ہے. کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو کیسے رہتے ہو یار تم, کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا دیا. کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے, تمہیں اتنا سکون ملے گا, اتنی پاک دامن زندگی ہے. نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی, میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی. سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے, پردہ ہے. ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں جو براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی, یہ پردہ ہے. بھابھی سے بھی, بھابھی کا آپ سے پردہ ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے, الحمدللہ ہم 4 بھائی اور سب کی زوجات سب اکٹھے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک فیملی میں رہ کے بھابیاں دیوروں سے پردہ نہیں کر سکتی.
تو ہمارے یہاں تو ہوا ہے بھائی, کئی سال تک ہم اکٹھے رہے ہیں, سب پردہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں. اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں, ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایسا پردہ کروایا, ان سے جب بیعت ہوئے تو ایسا زبردست پردہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہوا, تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے بھی تھے, پردے کے ساتھ کھاتے تھے. تو یہ خام خام ایک وہم ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا, تو یہ غلط ہے بھائی. چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, یہ سگے بھائی نہیں ہیں, ان سے شادی جائز ہے. اسی طرح ممانی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے. ماموں مر جائیں تو آپ اپنی ممانی سے شادی کر سکتے ہو, چاچا مر جائے تو آپ اپنی چاچی سے شادی کر سکتے ہو, تو نامحرم ہو گئی نا یہ. سسر بہو کبھی قیامت تک بھی شادی نہیں کر سکتے, یہ محرم ہے. تو فرق کرنا پڑے گا محرم اور نامحرم کا. لبرل لوگوں نے یہ فرق کو مذاق بنا دیا ہے. تو یہاں اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم آ سکتی ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نہیں آ سکتے. اور آخری بات کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے, لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی. خوب سمجھ لیں, سسر اور بہو آپس میں کیا ہیں, محرم ہے, پردہ نہیں ہے, لیکن سسر بہو سے مصافحہ بولو نا نہیں کر سکتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے, میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں, اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار, اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو بالکل غلط ہے. ابا کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. بعض دفعہ گلے ملنے کا رواج ہوتا, ساسیں دامادوں کو گلے مل رہی ہیں, بھائی یہ بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ماں کی طرح ہے یقیناً ساس, لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا, تو اتنا نہیں. اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو ریزرو رہنا چاہیے. اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے, بہو کمرے میں اکیلی ہے, سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں, یہ بھی بے غیرتی ہے. اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی. جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایت. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی. یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی, کیا کر رہی ہے یہاں, اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ, اس سے گھر نہیں, کمرہ بھی مراد ہے اس سے. ساس کو چاہیے نوک کرے, ٹھک ٹھک ٹھک. اندر سے آواز آئے گی نہیں 6 مہینے تک, کیونکہ وہ بہو ہے, مجھے پتا ہے, وہ پڑی رہے گی. 6 مہینے بعد آنکھ کھلے گی, اسے کون, تو وہ بتائے کہ بھائی میں تمہاری ساس لگتی ہوں رشتے میں, ڈانٹنے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تمہیں پوستی پنے کے تانے دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی. تو اجازت لیں, وہ کنڈی کھولے, پھر آپ اس کو بے شک بتائیں کہ بیٹا یہ ہر وقت پڑے رہنا, ہم بھی سوتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی, تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے, لیکن 13-14 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمیں صلواتیں سننے کو ملتی, ہم اڑ جایا کرتے تھے. تم تو 18 گھنٹے سو رہی ہو, یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو نوک کر کے ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں, کیسے, نوک کر کے. یہاں بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا نہ مارے گھر میں, وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے. اطلاع کا کیا مطلب, جب سفر سے واپس آؤ, نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو, اطلاع دے دو بیگم کو کہ میں آ گیا ہوں, تاکہ وہ زینت اختیار کر لے. فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے. وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا, آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی, اچانک گھر میں آ, ابے یار اصل اوریجنل یہ ہے. تو جب بیوی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے, دیور گھس رہے ہیں, یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب گھٹیا حرکتیں, عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی, پرائیویسی ہے. اسی طرح بات سے بات نکلی ہے, بہو کے پاس کوئی ایسی الماری ہونی چاہیے
جس کی چابی اس کے پاس ہو اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. بعض گھروں میں سسرال کا اتنا دباؤ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں ہے. اپنا سونا اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں الماری. کہتے ہیں بھائی سب ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے, جو ہمارے جو گاؤں اور دیہات کے بچے ہیں نا, وہ نیچے سرسوں کا تیل اور کنگھی اور سرمے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے جیسے ہی استاذ آتے تھے وہ ڈیسک کے نیچے چھپا دیے نا, کنگھیاں ونگیاں سارے. سرمے بہت لگاتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے لوگ, اور سرسوں کے تیل پہلے زمانے میں اتنا سرسوں کا تیل لوگ لگاتے تھے, بچے لے کے اس کے سر سے اپنے سر پہ لگا رہے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہمارے استاذ جاتے تھے نا, وہ نیچے سے سرسوں کا تیل نکل رہا ہے, سر پہ مالش ہو رہی ہے, کنگھے ونگے ہو رہے ہیں, شیشے ویشے سے نا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی استاذ آئے ایک دم چھپڑ میں نیچے چھپا دی. اب تو ہر آدمی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے نا, تو اس طرح بہوؤں کی بھی ہوتی ہے. تو اس کا بھی کوئی کمرہ ہو, اس کا بھی کوئی لاکر ہو جہاں شوہر کو بھی گھسنے کی اجازت نہ ہو. سکتا ہے اس نے کوئی وصیت نامہ اس میں لکھ کے رکھا ہوا ہو جو میاں کو نہیں بتانا چاہتی ابھی. تو یہ سورہ نور کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے, جس میں زنا کو ناپسند کیا گیا, پردے کے حکام دیے گئے, پرائیویسی میں دخل اندازی کو ناپسند کیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا سوال ہے بھائی, جلدی پڑھوں, ایک منٹ ادھر دیکھا. السلام علیکم, عورتیں اعتکاف میں صابن سے نہا سکتی ہیں؟ بھائی صابن سے نہا سکتی ہیں, شیمپو سے بھی نہا سکتی ہیں, مسجد سے باہر نہیں جا سکتی. اور وہ جو اعتکاف کی جو جگہ ہے وہاں سے باہر نہیں جا سکتی. وہیں ٹب منگوا لیں, پردہ کر کے نہا لیں. صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا ہم پلہ الفاظ ہیں؟ پلہ مچھی کا سنا ہے ہم نے, یہ پلہ الفاظ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیا ان کے معنی الگ الگ ہیں؟ مسکین اور فقیر کی اصطلاح بھی قرآن میں استعمال ہوئی الگ الگ. صدقہ زکوٰۃ خیرات, زکوٰۃ الگ چیز ہے, صدقات و خیرات ایک ہی چیز ہیں. مسکین اور فقیر کا فرق پھر کبھی بیان کروں گا, بات بہت لمبی ہو گئی, یہ بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. جامعۃ الرشید میں کتنے عمر کے بچے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا موجودہ دور میں تعلیم بھی دینی کے ہمراہ دنیاوی تعلیم بھی دینی تعلیم کے ہمراہ پڑھائی جاتی ہے؟ جامعۃ الرشید میں پڑھائی جاتی ہے, دونوں تعلیمیں اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں. کتنے سال میں؟ کم از کم میٹرک کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے. پہلے تو یہ نظام تھا, شاید اس سال چینج ہو گیا, واللہ عالم. میٹرک کے بعد. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں اتنے لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں؟ کیا اہل کتاب اپنی کتاب نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب دوسرا نکالتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہی نہیں اپنی کتابوں کو, اہل کتاب. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو بتاتے ہیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جو چلے گئے نا دنیا سے, کہتے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے غیر مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ جلدی چلے گا یار.